सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मुहैया कैसे कर सकते हैं? आपका मेजरली फोकस जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन और बच्चों पे होता है, लेकिन जिन माँओं ने उनको बड़ा करना है और अगर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट से गुजरे हुए हैं तो वो अपने आप को उस लेवल के ऊपर और उस टाइम में इन्वायरमेंट में कैसे बेहतर कर सकते हैं, और किस तरह कौन सी स्ट्रैटेजी है जो यूज़ कर सकते हैं अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को बेहतर करने के लिए? That's a very good question. If you cannot measure, you cannot manage. अब ऐसे टेस्ट आ चुके हैं जो कि आप डिप्लॉय करेंगे अपने ऊपर, मेजर के क्वेश्चंस होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, इसके टेस्ट होते हैं. बस इसका आंसर ये है कि इनके टेस्ट करते हैं जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना, और वेट होता है कि कितना वजन बढ़ गया है, कितना प्रोटीन कंटेंट है, बिल्कुल इस तरीके से इमोशन का जिनका मामला है. तो आप आपके फीडबैक्स होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं. मैं आपको किसी और एपिसोड में वो टेस्ट करवा भी दूंगा इंशाल्लाह. एक्चुअली एक अलग से क्लास रख लेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि मैं ये बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ बच्चों के साथ. अभी जो हम शुरू करने लगे हैं पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जनवरी के एंड में ही, उसमें पूरी क्लास है इमोशनल इंटेलिजेंस की, स्पेशली बच्चों के लिए. बच्चों का तो नहीं, टीनेजर्स के लिए. छोटे बच्चों को तो नहीं कोई क्लास लिया सिवाय सीरा के और अरबी के. तो वो पूरी क्लास हमने डिज़ाइन इसलिए की क्योंकि बच्चे इमोशनली इनकम्प्लीट हैं और इमोशनली डम हैं. तो पूरे साल का कोर्स है, हफ्ते में एक क्लास है उसकी, जो कि हम इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊंगा. मैं इस चैनल के ऊपर उसकी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को प्रोफेशनली बहुत स्पेसिफिकली पेक्यूलरली मेजर करना है कि मेरी इमोशनल हेल्थ कितनी है. इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स पे रेड हूँ मैं, कौन कौन से पे ग्रीन हूँ अभी तक, और वो मेजर करने की टेक्निक्स और टाइमिंग क्या होती है. ठीक है. और वो किस फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं. मैं अपने भी टेस्ट देता हूँ ना. मेरे 250 सवालों का एक टेस्ट है जो कि पहले 50 से स्टार्ट हुआ था और क्या पता 1000 तक जाए. हर 6 महीने बाद मेरा टेस्ट होता है कि मैं what is my delta between what I think is my emotional health and what people are actually getting affected from. उसको perception versus reality का delta बोलते हैं. ठीक है. तो PRD डायग्राम बोलते हैं, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का डेल्टा. वो डायग्राम हम प्लॉट करते हैं. फिर शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, जॉब छूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा पैदा हो, कोई और सानिया हो जाए, कोई अच्छी बहुत ही बड़ी खबर मिल जाए, तो आपकी इमोशनल मेकअप चेंज होते हैं. तो आपको फ्रीक्वेंटली टेस्ट लेने पड़ते हैं. ठीक है. लड़कियों को तो हर तीसरे महीने लेना चाहिए टेस्ट. ठीक है. जो आपके मामलात हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक फैब्रिक है, उसमें तो आप कई दफ़ा आप खुद कॉज होती हैं एज यू नो मदर्स इन लॉज, और कई दफ़ा इफेक्टिव होती हैं. आदमी तो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस का जो है ना वो कॉम्पनसेशन कहीं से कर ही रहा होता है. आपके पास तो कोई कॉम्पनसेशन एवेन्यू भी नहीं होती, तो आप डेवस्टेशन की एक स्पायरल में ही रहते हैं. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए कि इमोशनल हेल्थ को और इमोशनल टेस्टिंग अपनी करते रहें. इसीलिए मैं इंडिकेटर्स देखे थे कि 2-3 साल से हम प्रोग्राम बना रहे थे. अब कहीं जाके हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि अब हम इंशाल्लाह ग्लोबली जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग किड्स एंड एडल्ट, मतलब टीनेजर्स एंड एडल्ट्स ऑफ एनी एज, कि अपनी इमोशनल हेल्थ को पहले मेजर कैसे करते हैं और भी बढ़ाते कैसे हैं. अब बढ़ाने का टेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. तो इसलिए 52 प्रोग्राम्स, 52 घंटे की ट्रेनिंग है, जो कि पूरे साल में हफ्ते में 1 घंटा मैंने इंशाल्लाह देने का फैसला किया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू. वो प्रोजेक्ट मैं जल्दी अनाउंस करता हूँ इंशाल्लाह, जल्दी, फिक्र नहीं करें. अभी आने वाला है जनवरी में, आप देखेंगे जनवरी में इंशाल्लाह वी आर गोना स्टार्ट अनाउंसिंग इट टू द वर्ल्ड कि बहुत हो गई ये रिएक्टिव साइकोलॉजी. इस तरह तो कोई काम नहीं, ना दुनिया के रहेंगे ना दीन के रहेंगे. बड़े काम करवाने बच्चों से, तो पहले माओ की इमोशनल हेल्थ को पहले मेंटेन करें इंशाल्लाह. जो भैया आवाज़ आ रही है? Yeah. So Nabiha, now you can ask your question, please. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. Sir, मैं like in my house I can talk freely about culture, religion, society, everything. Like लेकिन अगर मैं बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, they are like आप तो बात ही ना करो, आप इमोशनली मैच्योर ही नहीं हो, आपकी एज ही नहीं है, अल्लाह रसूल की तो आप बिल्कुल बात ना करें, इस्लाम की आप बात ना करें. इवन इफ आई टॉक अबाउट जहेज और ये मैरिजेस एंड दे आर लाइक बड़े करते आ रहे हैं, बड़े तो सही होते, बड़े क्यों सही होते हैं? वो इंसान है, वो गलत नहीं हो सकते. लाइक क्यों व्यू दिया जाता है कि बड़े जो करते आ रहे हैं वो सही ही करते आ रहे हैं? थैंक यू. आपके बेटा नबीहा नाम है इनका, नबीहा. जी नबिया, उधर कितनी उम्र हो गई आपकी? सर 18. नहीं तो फिर तो आप कोई भी बात कर सकती हैं.
جو کہ 88 سال کی عورت کر سکتی ہے، وہ آپ کو بھی پورا فرض ہے. یہ آپ کو کوئی لگژری نہیں ہے، یہ آپ کو بس بات صحیح کیا کریں، علم کے ساتھ کیا کریں اور حلم کے ساتھ بھی کیا کریں. اوکے، علم اور حلم دونوں استعمال کریں گے تو یہ لوگوں کو افاقہ ہوگا، کمی آ جائے گی لوگوں کے ریئیکشن میں. مگر یہ مت سوچیں کہ آپ چھوٹی سی بچی ہیں 18 سال میں، آپ یو شوڈ بی دا موسٹ افیکٹو، بیکاز آپ کی انرجی زون بھی زیادہ ہے اور آپ کا برین اب اس سے زیادہ ڈیولپ نہیں ہونا. تو جتنا آپ مطلب ہارڈ ویئر کی بات کروں، سافٹ ویئر تو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے ساری عمر. تو اب آپ اس طرح کی ریزسٹنس کے آگے فرسٹریٹ مت ہوں. یہ پارٹ آف گیٹ یوز ٹو اٹ ناؤ، گیٹ یوز ٹو اٹ. اوکے، تو بڑے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں انہیں کی وجہ سے تو تباہی مچی ہوئی ہے، وہی تو چینج کرنا ہے. اوکے، یہ مت سوچیں وہ صحیح کرتے آ رہے ہیں، ایگزیکٹ الٹ کی ہے پچھلی 3-4 نسلوں نے تو تباہی مچا دی ہے. ٹھیک ہے، سو ٹیک اپ دا بگ فائٹ ناؤ. یو 18، یو مسلم وومن، یو سپوز ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ ناؤ، ٹیک کیئر آف دا ورلڈ. اوکے، اللہ آپ کو آسانیاں دے. All right, thank you so much. And now, Iram Fahim, you can ask your question, please. السلام علیکم. السلام. جی سر، ابھی میں سوال کرنے والی تھی تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا جواب دیا، لیکن ایک سوال ہے میرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جو بات نرمی سے اثر کرتی ہے، کل کے سیشن میں بھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میٹر کی بات کرتے تھے تو دونوں لوگ جیت جاتے تھے. تو ہمیں غلط بات پر کیا ری ایکشن کرنا ہے، ہمیں اگر خود ہی نہیں پتا کہ ہم کب ہمیں ناراض ہونا ہے، کب غصہ کرنا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو اگر ہم خود کنفیوز ہیں تو ہم بچے کو اعتماد کیسے دیں گے؟ اور یہ جو بچے ہم تکے پہ ہی اندازن ہی ان کی پرورش کر رہے ہیں، 80% ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں. تو ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ماشاءاللہ سے ایک ٹائم لگایا ہے سیکھنے میں، پڑھنے میں، سائیکالوجی کو، دین کو. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی ہے، تو اگر ہم اس خوف میں ہوں کہ ہمیں کتنے سال چاہیے سیکھنے کے لیے، تو کیا ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ریڈ کریں اور بیسک نالج ہمارے پاس دین کی بھی اور سائیکالوجی کی بھی ذہن کی ہونی چاہیے ایک انسان کے ساتھ ڈیلنگ کی. سیرہ اور سننا جو ہے نا وہ سائیکالوجی کی ہی تعلیم ہے. بہرحال سائیکالوجی کی کتابیں بھی کھولیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ویلیو آف بیہیویئر ہوتی کیا ہے. ویلیو آف بیہیویئر، کاز اینڈ افیکٹ تو کتابوں سے ہی مل چلے گا. مگر بات درست ہے، نرمی از نیچرلی اٹریکٹیو ٹو ایوری باڈیز فطرہ. ہم سب نرمی سے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، نرم بات سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہمارے تمام تر اساتذہ کی لسٹ نکال لیں ہم تو ہمیں کون سے زیادہ اساتذہ عزیز ہیں، وہی تو شفیق تھے جو. تو اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ جب کہہ رہی ہیں کہ فرسٹریٹ کیوں ہوتے ہیں، تو آبویسلی ٹیمپرامنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم پوری طرح پرپز کے اوپر سے ہٹ جاتے ہیں. ہم پرپز لوگوں کو جتانا ہے، پرپز خود تو جیتنا نہیں ہے. جو بندہ لوگوں کو جتانے آتا ہے اس کو تو آپ ڈنڈے اور پتھر مار رہے ہوں، اس کو پتا ہے اللہ کے لے کے جانا. اس کو جتنے مسئلے آتنا شروع ہے کہ اللہ کی اور قربت ہو رہی. ٹھیک ہے، سخت کام ہے، کوئی شک نہیں، سخت کام، مگر کام یہی ہے. ڈنڈے سے کوئی اللہ کی طرف نہیں آیا، ڈنڈے سے تو کوئی شراب کی طرف نہیں آتا. ہم اللہ کی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. All right, thank you so much, Iram. And now, Sidra Bilal, you can ask your question, please. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے، اب ایک ابیوزو کائنڈ آف فیملی میں سے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور آگے مطلب جیسے میری شادی ہوئی ہے، میری بیٹی ہے، میں کنٹرول کرتی بھی ہوں اس ٹیمپرامنٹ کو جس قسم کے ماحول سے میں آئی ہوں، لیکن سم ٹائمز مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اب وہ چیزیں میری بیٹی 3 سال کی ہے، اسٹل مجھے ابھی سے اس کے اندر وہ چیزیں نظر آ رہی کہ وہ سیم کچھ غصے کی چیزوں میں سیم ویسا ری ایکشن دے جاتی ہے جو میں ان انٹینشنلی اس کے سامنے کر چکی ہوں. اب اس کا کیور کیا کیا جائے، کیونکہ مجھ سے سم ٹائمز واقعی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، ہٹ کر لینا اور ماتھا زور سے پیٹ دینا اینڈ آل دیٹ، یہ کیسے کنٹرول کیا جائے اور ایک لاپرواہی کیسے کنٹرول کی جائے؟ لاپرواہ تو خیر بچہ ہوتا ہے اور اچھی بات ہے بچہ لاپرواہ ہو، اسی کو بچہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپوزر جتنا زیادہ میمک کیا جاتا ہے نا اتنا زیادہ یہ فرسٹریشن اور غصہ نہیں میمک کیا جاتا. ہم لوگ کمپوز ہوتے نہیں ہیں، ہمیں نظر خالی غصہ آتا ہے لوگوں کا. تو اگر آپ کمپوز رہیں گے تو بچے بھی کمپوز رہیں گے. ٹھیک ہے، اور جو فیزیولوجیکل میک اپ ہے وہ کچھ مطلب
آپ حیران ہو جائیں گے, ہفتے 10 دن کے اندر فزیولوجی چینج ہوتی ہے بچے کی. تو آپ جیسے چینج کریں گے اپنے آپ کو, بچہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے گا. نظر نہیں آتا نا, کیونکہ کمپوزر کیسے نظر آئے گا؟ کمپوزر کہتے ہی اس چیز کو جو نارمیلٹی میں ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہاں میرا دوست بہت نارمل ہے, وہ کہتے ہیں غصے والا ہے یا بہت پیار کرنے والا ہے. یہ ایکسٹریم فرنجز کے اوپر بات کی جاتی ہے. وی نیور سے کہ 99% نارمل رہتا ہے, ہم ہمیشہ 1% غصے والی بات آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو وہ والی جگہوں کے اوپر کمپوز ہونا ہے جہاں پہ آپ کو غصہ آتا ہے. اپنے آپ کو پریکٹس کریں. اللہ نے آپ کو گھر کے اندر ٹریننگ موجود دیا ہوا اپنی بچی کی شکل میں. لوگوں کو تو بغیر کسی بچے کے کمپوزر کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو تو نظر آ رہا ہے پرپز آپ کا کہ یہ بچی نہ تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سو شی از اونلی میمکنگ یو. ناؤ ایم آئی سیئنگ بچوں کو سزا مت دیں, ضرور سزا دیا کریں, مگر 7 سال سے کم بچے کو سزا نہیں دیتے ہوتے, اس کو بس تنبیہ کرتے ہیں, اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں, اس کو وہ کرتے ہوتے ہیں. یہ تھپڑ مار کے ڈنڈے مار کے بچے پالنے والی کہانیاں جو ہے نا, میں آپ کو پھر بتا دوں, اسپیشلی پیرنٹس جو سن رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سخت خلاف ہے کہ بچے کو مارا جائے. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ نے صرف نماز کے اوپر سزا کی بات کی, وہ بھی 10 سال کے اوپر کے بچے کو. ٹھیک ہے, نماز کے علاوہ کہیں پہ مارنے کا حکم بتائیں ذرا مجھے کسی بچے کو, اللہ نے کسی حدیث یا آیت میں ہم تک ترسیل ہوئی ہو اس کی. یہ اسلام کے خلاف سازش ہے جو بچوں کو پٹائیاں ہوتی ہیں. یہ اسلام سے دور بھگانے والے ماں باپ ہیں جو نام اللہ رسول کا لیتے ہیں اور پھر ڈنڈا بھی ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. وہ فطرہ کے ہی خلاف ہے کہ وہ ایسی چیز کے قریب آئے گا کہ جس سے اس کو ڈر لگتا ہے. ہماری فطرت ہی نہیں ہے. آپ کہیں کسی سانپ یا بچھو کے سامنے اس چیز سے ڈر لگتا ہے, اس کے پاس کیوں جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے ام المومنین کو ایک دفعہ بچہ ڈرا ہوا تھا, گھر پہ آئے تو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ ڈرا ہوا ہے, اور ام المومنین تھی, آئی تھنک سودا تھی, I'm not sure. تو نبی السلام نے کہا میرے ہاتھ میں مسواک ہے, میرا بس چل رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مسواک سے I want to beat you, کیونکہ تم نے یہ جرم اس بچے کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کتنا بڑا واقعہ کسی انسان کو مارنا. یہ صرف اللہ کے دشمنوں کو میدان جنگ میں مارنے کا حکم ہے, اور کہیں پہ پٹائی کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں کو مت ماریں. نماز کے اوپر جو الاؤنس ملی ہے وہ اس لیے کہ نماز عقیدے کا حصہ ہے. نماز نہیں پڑھے گا تو اسلام سے فارغ ہو جائے گا, اس لیے اس کو مار کے اندر لا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتا جو, وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو جان کے نماز چھوڑتا ہے. کیونکہ ابلیس نے بھی جان کے نماز چھوڑی تھی, پتہ ہے نا حضرت آدم کے قصے میں, اللہ نے کہا سجدہ کر, اس نے نہیں کیا. اس نے ایک سجدہ ہی نہیں کیا, وہ اسلام سے فارغ ہو گیا. ہم پتہ نہیں کتنے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اس میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں, ہم وہ ڈائریکٹ نہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نیند بہت آئی ہوئی ہے یا پھر چلو کل پڑھ لوں گا. ابلیس نے بھی یہی کیا تھا. ابلیس نے باقی کی نمازیں پوری کی ہوئی تھی, بس ایک سجدہ مس کیا تھا, تو اس لیے مارنے کا حکم ہے. سو انڈرسٹینڈ, یہ غصے کی جو ریزننگ ہے نا, وہ اپنے آپ کو کاؤنسل کروائیں کسی پروفیشنل کے ساتھ کہ آپ کو غصہ کیوں آئی جا رہا ہے, اس کاز تک لے کے جائیں, یا خود سوچیں, لکھیں اپنے کتابوں میں, ڈائریوں میں, کہ کہاں سے یہ شروع ہوا ہے غصہ, کہاں سے ریزیڈول اینگر کی کاز کیا ہے, اس کاز کو جا کے ایڈریس کریں, ایکسیپٹ کریں. بچوں کو مت ایک وشیس سائیکل کے اندر لے کے آئیں. بہت اچھا آپ کی ڈائگنوسس آپ ٹھیک کر رہی ہیں, ڈائگنوسس تک تو آپ آ چکی ہیں الحمدللہ, اللہ آپ کو آسانی دے. آپ اس کی ریمیڈیل میجر کے اوپر بھی آئیں آپ. ٹھیک ہے, لاسٹ کوسچن لیجیے ربیہ بس. Nahid Akhtar, you can ask your question, please. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی سر, آئی ہیو اے کوسچن کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں اب بھی لڑکیوں کو اتنی لبرٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن لے سکیں. تو جب ان کا جو کہ سب سے کامن پرابلم ہے, ان کی جب شادی کی جاتی ہے تو ان کو یہی لاجک دی جاتی ہے کہ جی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, اور جب وہ شادی نہیں چلتی ہے تو اس کو قدر پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور یہ کہہ دیا, ایون لڑکی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آزمائش ہو. ایک تو یہ چیز ہے, اور جو آپ کا لاسٹ سیشن ہوا تھا راول پنڈی میں, اس میں آپ نے جو بتایا تھا کہ آپ نے سیلف لیسلی جو ہے وہ دوسروں کے لیے سوچنا ہے. تو اگر ایک پرسن ایموشنلی اپنے پارٹنر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو تب بھی کیا وہ اس کو سیلف لیسلی لے کر چلے, کیونکہ یہ چیز تو آگے بچوں پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. تو اگر کوئی بندہ اس چیز میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے, کیونکہ دیر از اے لاٹ آف پریشر آف سوسائٹی, دیر از اے لاٹ آف پریشر آف پیرنٹس. تو وہ اس چیز کو, کیونکہ اس کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے کہ بھائی اگر میں اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لیتا ہوں تو یہ اس طرح کے افیکٹ لے کر آئے گی, تو اب وہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے. جزاک اللہ. سیلف لیسلی اپنے لیے سیلف لیسلی ہے نا, بچوں کے لیے تو نہیں. آپ بچوں کے لیے تو ایک بندہ آپ کے ساتھ, آپ کو شوہر ہے فار ایگزامپل, کہ میری بیوی ہے فار ایگزامپل, اور بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہیں,
مطلب پوری طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور میں کہوں نہیں میں سیلف لیس ہوں, میں تو بس گیور ہوں, جو کرتا کر میرے ساتھ. آپ اپنے لیے سیلف لیس ہو نا, اپنے اوپر تکلیف لائیں, بچوں کا دین کیوں خراب کریں. جیسے ہی آپ اللہ کے اصول توڑنے والے کے ساتھ سیلف لیس نہیں ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. آپ اس اور سیلفشنس اور سیلف لیسنس غلط سیکھا ہے. دس از ناٹ انسٹرومنٹ ٹو میجر ایک بندہ آپ کے ساتھ کس طریقے کا ہے. آپ نے کہا ایک بندہ ٹھیک ہے, اسیوم میں یہ کر رہا ہوں, مفروضہ میں یہ لے رہا ہوں کہ بندہ اسلامی طور پہ بھی ٹھیک ہے, دین پہ بھی ٹھیک ہے, سیدھا پوری کرتا ہے اور سننا پوری کرتا ہے, اور آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, مگر آپ کو نہیں پسند. آپ کو پوری اجازت ہے اس کے پاس نہ رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہوئی ہے, آدمی کو نہیں دی ہوئی. عمر بن خطاب کے پاس ایک بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں بیوی کو. عمر بن خطاب امیر المومنین ہے, انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے محبت نہیں ہے اس عورت سے. اور تم نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کے کندھے پہ رکھ کے طرح نہ تجھے بتاؤں محبت کی نہیں ہے. یہ الاؤنس عورتوں کو ہے, آدمیوں کو نہیں ہے کہ محبت نہیں. چل چاپا گھر سنبھال اور بچے پال جا کے. عورت نے لیکن نبی اسلام کو جا کے اب کہا کہ مجھے ایک بندے کی شکل نہیں پسند, ٹھیک ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ نافرمانی ہو. آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو کم نیئر می. نبی اسلام نے کہا بس اگلے حیض تک کا ویٹ کرو, نکلو. 1 مہینے کا مطلب الاؤنس ہے خلا کا, ٹھیک ہے. سو دس از اے الاؤنس that you have. بٹ میں نے آپ کہا نا سیلف لیس ہوں, تو اللہ کے اصولوں کے اوپر ایک بندہ پورا اتر رہا ہے. پھر آپ بچوں کو دیکھیں گے کہ بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے اپنے ساتھ. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی کوشچن افیکٹ ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں, یہ تو مسئلہ پھر آپ نے خود سر پہ لیا ہوا ہے. بچے پالنے کے لیے یو آر گوئنگ ٹو میک شیور دیٹ the father of the children is going to take them to heaven. ٹھیک ہے, میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ پوری طرح کلیئر ہو. زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت برے کلیشز تھے. آپ کبھی پڑھیں زبیر بن العوام کی عبداللہ بن زبیر کی ٹیسٹیمنیز کہ کس طرح کا ہاؤس ہولڈ تھا. اسما بنت ابی بکر بار بار ابو بکر صدیق کے پاس جاتی تھی, کہہ رہی تھی کہ بس ہاتھا پائی تک بات آ گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ تجھے پوری اجازت ہے, نکل. یہ پڑھیں حدیث پوری کہ تمہیں اللہ نے پوری اجازت دی ہے, نکلو, مگر اگر تم میرا مشورہ مان رہی ہو تو صبر کر لو, کیونکہ یہ وہ ایکسیپشنل کیس ہے جو تمہارے ساتھ ہے. اسما بنت ابی بکر نے کہا کیا ایکسیپشنل کیس ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تمہارے ساتھ ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ یہ بندہ گارنٹیڈ جنتی ہے, اس کو اللہ کے نبی اسلام نے بشارت دی ہوئی ہے. تو تمہارا آخری شوہر جو ہوگا نا, وہ اس کا بہت بڑا ایک بھی تو ہے نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے انتظامات میں میاں بیوی کے کیا انتظامات ہیں. تو عورت کو ایک آپشن ملے گی, لاسٹ شوہر جو ہے نا اس کا وہی پک کر لے, ٹھیک ہے. تو وہ تو کس درجے کے اوپر زبیر بن العوام کے اچیومنٹ بھی تو دیکھیں نا, کتنی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں. تو ڈومیسٹکلی ہی واز ناٹ ان دیٹ گرین زون جہاں پہ ٹاکسیسٹی بہت ہائی تھی اس گھر کی. تو ابو بکر صدیق نے پہلے کیا بولا, اجازت تجھے پوری ہے. دوسری دفعہ کیا بولا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے, ٹھیک ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے لاسٹ زبیر بن العوام کے جب تک وہ زندہ تھے تب تک انہی کے ساتھ تھی. پھر she never married again. So it's an allowance that you girls have. اللہ کے اصول کے خلاف کوئی ابو اور امی اصول نہیں بنا سکتے, ورنہ آپ ان کے اصول مان لیں تو آپ تو ویسے ہی دین سے فارغ ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مشین کو سمجھے, مشین کے مینول کے مالک نے مینول دیا ہوا ہے. آپ ڈے بائی ڈے وشیس سرکل کے اندر انٹر ہوتے کریں, بچوں کے اوپر نہیں اپنی تربیت اور ایڈیشن پھینکنی. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ بینگ اے مین بہت آسان ہوتا ہے کہنا, میں مگر ان خواتین سے ایمپیتھائز کر کے کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی سوشلی آپشن نہیں ہوتی کوئی اور گھر جانے کی. تو اوکے, دوز آر ایکسیپشنز. ایک لڑکی کے پاس نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ, نہ پیسے ہیں, نہ کچھ اسکل ہے, نہ کوئی اسکل ہے, تو وہ بیچاری پھنس گئی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. مگر جو باقی کی خواتین ہیں جن کے پاس ہاتھ پیر زندہ ہیں اور پورے ہیں اور صحت مند ہیں, اسکل بھی نہیں لے رہی, بیٹھی بھی ہوئی ہیں, گھر والے بھی ایسے سپورٹیو ہیں مگر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صرف 5-7 تانے برداشت کرنے کی وجہ سے وہ روکی نہیں ہے کہ وہ لوگ تانے کر دیں گے. تو پھر تو بیماری آپ کے ساتھ ہے. وہ بھائی صاحب تو جو بھی مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں کہ نہیں ہے, آپ کو بھی تو بہت بڑا مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ تانے نہیں برداشت, لوگ کیا کہیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اصول بنایا ہوا ہے. آپ کیا سمجھیں اللہ نے کیوں کہا ہے لوگ کیا کہیں گے سے نہیں ڈرنا؟ یہ آیت سنا رہا ہوں, لوگوں سے, لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا, وہی کرنا جو اللہ نے کہا ہے. یہ آیت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود اللہ کی آیت توڑے ہیں تو پھر this is a problem that you have. So I'm not saying that you should leave the house. I'm not know your situation. What I'm saying is, if you're not the exception, then don't call yourself the exception. You're just the rule. The rule is کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپشن نہیں دی ہوئی تو آپ رکیں, دی ہوئی ہیں تو آپ نہیں رکیں گے, ٹھیک ہے. یہ آدمیوں کے لیے بھی وہی احکام ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے. میں ایسے عورتوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں, عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے فل لبرٹی دے دی. آپ خود سوچیں, 3 مہینے تک طلاق نہیں دے سکتا بندہ, ٹھیک ہے. پہلا حیض, پھر طہر, پھر طلاق,
پھر دوسرا حیض، پھر طہر، پھر طلاق، پھر تیسرا حیض، پھر طہر، پھر طلاق. 90 دن تک بندے کو کہہ رہا ہے کہیں تو مائنڈ چینج کر لے گا، کچھ تجھے پسند آ جائے گا لڑکی میں اپنی بیوی میں. عورت کو نہیں جی، دوسرا سوال ہی نہیں ہے، نہیں پسند، اللہ حافظ. 1 مہینہ بس، مطلب ایز سون ایز پاسبل ایگزٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ عورت کو. آدمی کو کہہ رہے ہیں کوئی ایگزٹ نہیں بیٹا، چل 90 دن تک ویٹ کر، کچھ نہ کچھ تو تجھے نظر آئے گا. نبی اسلام نے کہا کہ جب تمہیں بیوی کے اندر مسائل نظر آئیں تو اس کی اچھائیاں سوچا کرو. اچھائی بھی تو ہوگی کوئی. آدمی کو تو تلقین اور تلقین ہے کہ آپ کی وجہ سے گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نازوں سے لڑکیوں کو دنیا میں رکھنے ہیں. ہمیں نہیں ہو ناز. سو کین آئی سے کہ عورتوں کو تو چاہیے گھر توڑ دیں؟ نہیں، I cannot say that. I understand کہ جس گندے کلچر میں ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں، اس کلچر کے اندر باپ خود اپنی بیٹی کو آگ کرتا ہے، وہ شادی نہیں کرتا، آگ کرتا ہے. بیماری کتنا ٹریٹ کرتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے لڑکی کو. مجھے پتا ہے اس بات کا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ایسی نسل دوبارہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ماؤں کی ٹریننگ کر رہا ہوں. مجھے آپ کے سمجھ مجھے پتا نہیں. I am way more exposed than any girl in Pakistan is about what society is doing. میں تو ہر جگہ پہ ہوں. مجھے تو پتا ہے کس قسم کی غلاظت ہے آدمی کے ذہن کے اندر جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور جب اس کی طلاق ہو جائے. نبی اسلام نے کہا بہترین صدقہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ بہترین صدقہ ہوا جو باپ اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو پال رہا ہو. سوچیں تو صحیح، ہمیں کیا دین پہنچایا گیا؟ سو پہنچا دیا گیا تھا، ہم نے نہیں پورا کیا، ٹھیک ہے نہیں، اب تو کر سکتے ہیں نا؟ ہاں کر سکتے ہیں. اس لیے میں بابوں کے مرنے کا ہی ویٹ کر رہا ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو نہیں میں ٹھیک کر سکتا، وہ نہیں سنیں گے میری. بالکل ٹھیک کیا آپ نے، مگر ہدایت اللہ دینے والے ہیں. ہمارا کام ہے کہ جدھر ریکوری ہو سکتی ہے وہ تو کریں، اور جو نیا بچہ بیمار ہونے سے پہلے ہے اس کو بچا لیں، تو اگلی نسل کو بچائیں. نہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہی ہوگا، میں پچھلی نسلوں کو جتنا کوستا ہوں، شاید میرا نہیں خیال کبھی بھی کسی نیو جنریشن ہیز scolded the old generation more than what I actually, because I know انہوں نے اور کچھ بھی کیا ہوتا میں معاف کر دیتا. انہوں نے اللہ کے اصول بدلے، انہوں نے مشین کو پروٹ کر دیا. اللہ کے اصول جو بدلتا ہے وہ مشین تباہ کر دیتا ہے، اور آپ 100 نسل تک اثر بھی آئے گا ان کا. سو آئی ڈو ناٹ ریسپیکٹ. اور اسلام میں بھی کوئی ایج کی رسپیکٹ نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایج کی، اسلام میں صرف کیریکٹر کی رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، کسی کی عمر کی لحاظ نہیں ہے اسلام. ورنہ ابو جہل کو مارنے کے لیے 2 لڑکے نہ بھیجے جاتے، اس کو بھی کہا تھا کسی بابے کو بھیجو اس کو قتل کرے، اتنے عمر کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں کوئی ایج، اسلام میں صرف کیریکٹر کی رسپیکٹ ہے. کیریکٹر نہیں ہے تو I do not respect any of these people who actually despise the very fact that they had a daughter. انہی جیسے لوگ تھے جو بچیاں دفناتے ہوتے تھے، بس یہ دفنا نہیں رہے، یہ بس ان کو آگ کر رہے. So I understand that. اس لڑکی کے باپ اور بھائی، اس کو تو دنیا مطلب کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکنی چاہیے تھی. یہاں پہ خود باپ اور بھائی ہوتے ہیں. شادی کے بعد حضرت میں اس لیے بہن دی تھی، یہ وہ رشتے جو آسمان میں بنتے ہیں. آپ کو پتہ نا، باپ اور بھائی کا رشتہ آسمان میں بنتا ہے. یہ والے رشتے تو ہم نے نبھائے نہیں، باقی کے میاں بیوی کا رشتہ آسمانوں میں بنا کے بیٹھے ہیں. I'm talking to all the men through this video which is going to go everywhere. اگر آپ کو بیٹیوں اور بہنوں کو سیکورٹی دینی نہیں آئی تو آپ نے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں ایکسپیکٹ کیا کہ وہ شوہر کل کو جانتی نہیں تھی آج اس کو سیکورٹی کا، وہ کیوں ایکسپیکٹ کرے سیکورٹی؟ وہ تو جس طریقے سے آپ جانتی ہیں اس کو ڈرنا نہیں. A strange man who just got married to your daughter or sister is going to be security, giving her security. Shame on you guys. You should be, جب تک باپ زندہ ہے بھائی زندہ ہیں, they should be the primary security givers to the تو شدہ عورت کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں نا، کوئی رشتہ ہی نہیں تھا کبھی. رشتہ اللہ نے بنایا، وہ اس کا ریگارڈ نہیں کر رہے ہم. تو وہ جو خود بھی بناتے ہیں، لڑکا دیکھتے ہیں لڑکی دیکھتے ہیں، اس کا کیا ریگارڈ کریں گے لوگ. So I am sorry. I swear to God, I am so sorry that women have to go through this. I as a man am so sorry. As a Muslim man, میں صرف شرمندہ ہی ہوں آپ کے سامنے کہ ایک لڑکی کو سیکورٹی دینے کے پیچھے میں نے کتنے % کام کیا مجھے خود نہیں پتا. نبی اسلام جب بھی ایک آدمی کی لیڈرشپ کو ٹیسٹ، معاشرے میں حالات کو ٹیسٹ کیا، لڑکی کی سیکورٹی کے تھرو ٹیسٹ کروایا. یہ ایکوپمنٹ دیا، یہ تھرمامیٹر اور بیرومیٹر دیا کہ لڑکی کتنی سیکیور ہے. کیا بتائے گا؟ یہ اوقات بتائے گا آدمی کی، کہ آدمی کو کتنا اسلام پہنچا تھا. ہمارے معاشرے میں لڑکی سڑک نہیں پار کر سکتے، اچانک 2 سینگ نکل آتے ہیں آدمی کے کہ ہاں اس یا تو پیسے بٹور لیں گے یا اس کو خود دست درازی کریں گے یا مینیپولیٹ کریں گے یا سیکس کا آبجیکٹ بنا کے رکھا ہوا. You think it is
a safe place that we live in? No, I swear to God, it is the most dangerous place because manipulative level system सारे मर्द, वरना जंगल का कानून होता ना तो फिर भी हम कहते यार उस जगह ना जाएंगे, वहां पे भेड़िए हैं, ये तो भेड़ों की शक्ल में बैठे हुए शिकार करें सारे. So it's a big problem. I understand that. I just cannot do anything except train our kids कि वो ना एक और नया भेड़िया ना परवान चढ़ रहा हो मेरे घर पे. That's all I can say to you about this. Let's just call it a day, Rabia. I apologize for taking more time. 10:30 तक का टाइम था. So we are going to continue this inshallah every week. Inshallah. No promises. 10 दिन के अंदर जरूर करेंगे. Every 10th day होना चाहिए. But let's see. We can do it weekly. Inshallah. जो सेशन Yeah. है उसके लिए वो आप मेरे से अरेंज करवा लें इसी सेशन में. Sure, inshallah. We'll do that. Thank you for giving us this Alright. much time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.